बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे बड़ा तजस्सुस होता कि अब्बा तो मर चुके थे तो पैसे कौन देता था, क्योंकि अब्बा को मैंने ख़ुद दफन होते देखा। एक दिन मैं अम्मा से पहले कब्रिस्तान पहुंच गया और जाकर छुप गया, और फिर मुझे वहां कुछ ही देर गुजरी थी जब मेरा नाम बख्तियार है और मैं सरगोदा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी औलाद था। मुझसे छोटी 2 बहनें और थीं। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए हमेशा से ही अपनी ज़रूरियात और ख़्वाहिशों को महदूद करके रखा हुआ था। मेरे बाबा और अम्मा दोनों इंतहाई हसीन और जमील थे, इसलिए हम सब बहन भाई भी बहुत प्यारे थे। ख़ास तौर पर मैं अपनी माँ की तरह बहुत ही हसीन था। मेरे माँ बाप बहुत नेक थे। अम्मी बताती थी कि शादी के वक्त उनकी उम्र 17 साल और अब्बू की 19 साल थी। उनके ख़ानदान में शायद जल्दी शादी करने का रवाज था। मेरे अब्बा एक छोटे मोटे बिज़नेस किया करते। उनका फूड स्टॉल था और हमारा गुजारा बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। कभी कभी मेरा मूड होता तो मैं भी शौक़ में बाबा के साथ काम पर चला जाता। हमारे घर में सिर्फ हम घरवाले ही थे। मैंने अब्बा और अम्मा के रिश्तेदार कभी नहीं देखे। मुझे बहुत हैरत होती थी कि क्या मेरा कोई धदियाल या ननियाल वाला नहीं। लोगों के इतने सारे रिश्तेदार होते हैं, ख़ुद मेरे दोस्तों के घर आए दिन मेहमान आए रहते हैं और हमारे घर में कभी कोई नहीं आया। मैं अम्मी अब्बू से पूछता तो दोनों यही कहते कि वो इकलौते हैं, उनका कोई बहन भाई नहीं। गर्मियों की छुट्टियों में मेरे सब क्लास फेलो और दोस्त अपनी नानी के घर जाते, और यहाँ भी मैं बदकिस्मती था जो उन रिश्तों से भी नावाकिफ़ था, क्योंकि दादा दादी और नाना नानी मेरे पैदाइश से पहले वफ़ात पा चुके थे। ऐसा मुझे अम्मी और अब्बू ने बताया था। रिश्तेदार तो दूर की बात, हमारे घर के भी कोई हमसाया भी नहीं आया था। मेरे अम्मी अब्बू का कोई दोस्त भी नहीं था जो हमारे घर आते या हम उनके घर जाते। ईद वाले दिन मेरा बड़ा दिल चाहता था कि हमारे घर में रश हो, मेहमान आए, दावतें हों, या फिर हम ही कहीं मेहमान बनकर चले जाएं, मगर ये हसरत ही रहती। हम सारा दिन अकेले गुजार देते। मेरे अब्बा और अम्मा घर से बाहर निकलते हुए एहतियात करते। अब्बा मुझे और बहनों को खुद स्कूल छोड़ने जाते। अक्सर मुझे कहते थे, अगर कोई तुमसे तुम्हारे माँ बाप का नाम पूछे तो गलत बता देना, ठीक नाम कभी मत बताना। मैं हाँ में सर हिला देता, पता नहीं उन्हें क्या डर था। मैं उस वक्त 7वीं क्लास में पढ़ता था जब एक दिन अचानक अब्बा जल्दी घर आए। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। आते ही अम्मी से कहने लगे कि सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं, जल्दी से सब काम की चीज़ें रख लो। अम्मी भी घबरा गई, पूछने लगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया, सब खैर तो है ना। लेकिन अब्बू ने किसी बात का जवाब नहीं दिया और अम्मी के साथ मिलकर सामान पैक करने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम क्यों जा रहे हैं। अच्छा खासा घर है हमारा, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ, फिर क्यों अचानक हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन अब्बू ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। बस रातों रात हम वहाँ से निकल खड़े हुए और किसी और शहर में आकर रहने लगे। इस नई जगह पर ना कोई कारोबार और ना ही कोई जान पहचान। मेरा तो दम घुटने लगा। मैं बार बार अब्बू से पूछता, हम वापस कब जाएंगे। मुझे अपना घर और मोहल्ला बहुत याद आ रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि वहीं जाकर रहूं, मगर अम्मी ने साफ कह दिया कि अब हम यहीं रहेंगे। मुझे ये बात पसंद नहीं आई। इस नई जगह अब्बू ने मुझे और दूसरे बहन भाइयों को प्राइवेट स्कूल की बजाय गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब्बू यहाँ नए सिरे से काम ढूंढने लग गए थे। जमा जमाया कारोबार छोड़ कर आए थे, इसलिए अब काम की तलाश करने में वक्त तो लगना था। मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता था, इसलिए एक दिन कुछ पैसे जमा करके स्कूल जाने के बजाय बस में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ रवाना हो गया। जब मैं वहां पहुंचा और अपने दोस्त से मिला तो उसने बताया कि हम लोगों के जाने के अगले ही दिन कुछ लोग मेरे अब्बा को ढूंढने आए थे। उनका नाम लेकर बार बार पूछ रहे थे। मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो लोग बहुत ख़तरनाक थे, तुम फ़ौरन यहाँ से वापस चले जाओ। उसकी बातें सुनकर मैं काफ़ी डर गया और उसी वक्त वापसी की बस पकड़कर घर आ गया। मैंने ये बात अम्मी अब्बू से किसी को नहीं बताई थी, वरना वो मुझे डांटते कि मैं क्यों वहाँ गया था। अम्मी और अब्बू जाने क्यों बहुत डरे हुए थे, हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते। अम्मी बाहर जाती तो नकाब करके जाती, हद तो ये कि अब्बू भी बाहर काम करने जाते तो अपना हुलिया बदल कर जाते। पता नहीं वो दोनों किससे छुप रहे थे। एक दिन अम्मी और अब्बू की बातें सुनी तो पता चला कि अब्बा का कोई दुश्मन उनके पीछे पड़ा है। अब्बू अम्मी को कह रहे थे कि तुम अब एहतियात करना, बच्चों को अकेले बाहर मत जाने देना और ख़ुद भी मत निकलना। सालों गुजर गए लेकिन वो लोग अभी तक हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अम्मी कहने लगी कि हम तो घर पर ही होते हैं सारा दिन, आपने बाहर रहना होता है, आप अपना ख्याल रखिएगा,
وہ سب بہت خطرناک لوگ ہیں۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے جن کی وجہ سے ہمیں کئی بار گھر اور محلہ یہاں تک کہ شہر بھی بدلنا پڑا۔ میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا تھا کہ امی ابو اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کرتے، حالانکہ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا، اماں آپ اور ابا فضول میں ڈرتے رہتے ہیں، آپ پولیس میں شکایت کیوں نہیں کرتے؟ پولیس ان گندے لوگوں کو گرفتار کر لے گی۔ میری بات سن کر اماں کا رنگ فاق ہو گیا۔ مجھے کہنے لگیں کہ آج کے بعد ہم یہ بات کسی سے نہیں کرو گے، کوئی نہیں ہے ہمارے پیچھے، ہم کسی سے نہیں ڈرے ہوئے، تم صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو، ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان مت دو۔ مجھے اماں کے رویے نے بہت حیران کیا تھا۔ میں نے انہیں اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا وہ ان دنوں میں تھی۔ اس صورتحال میں کبھی پڑھائی کا سلسلہ جاری رہتا، کبھی نہیں۔ انہی حالات میں نے روتے دھوتے میٹرک کر ہی لیا۔ میٹرک کے بعد کالج میں پڑھنے والے حال تو نہیں تھے، اسی لیے میں نے صبح کے وقت ایک پیٹرول پمپ پر نوکری کر لی اور شام کو گھر آ کر ایف اے کی تیاری کرنے کا سوچ کر کتابیں لے آیا۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے بابا اگرچہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے بہت محتاط ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دشمنوں کی نظر میں آ گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک مجھے خبر ملی کہ میرے بابا کو کچھ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ یہ خبر میرے اعصاب پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا، پتہ چلا کہ میرے بابا کے دشمنوں نے اپنا کام تمام کر دیا تھا اور میرے بابا کی جان لے لی تھی۔ میں جوان خون تھا، میرا غصے سے دماغ کھلنے لگا۔ میں نے اماں سے بہت پوچھا کہ کون لوگ ہیں وہ جو سالوں سے آپ لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں، میں اپنے بابا کے دشمنوں کو معاف نہیں کروں گا۔ لیکن امی نے ہاتھ جوڑ لیے کہ میں ان سے کچھ نہ پوچھوں۔ وہ شوہر کے بعد اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتی تھی۔ میری امی کی حالت بڑی خراب تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ ابو کماتے تھے اور ہم سب کھاتے تھے۔ اب ابو کے بعد ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور قبرستان کے قریب ہی گھر لے کر رہنے لگے، کیونکہ اماں روز ابا کی قبر پہ جایا کرتی۔ ابا اور اماں میں بہت پیار تھا۔ ان کی وفات کے بعد امی بالکل ٹوٹ سی گئی تھی۔ میں نے ابا کی وفات پر کافی چھٹیاں کی تھیں، اسی لیے مجھے نوکری سے بھی نکال دیا گیا۔ ہمارے گھر فاقے کی نوبت آ گئی۔ ایک دن میں اداس بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ گھر کو چلانے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، جب اماں کچھ پیسے لیے گھر آ گئی۔ میں نے پوچھا، اماں یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگیں کہ تیرے ابا کی قبر پر گئی تھی، وہیں سے لائی ہوں۔ ان پیسوں سے ہم نے رات کا کھانا بنا لیا اور پیٹ بھر کر بھی کھا لیا۔ اماں نے بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ پیسے ان کو کس نے دیے، میں نے بھی نہیں پوچھا۔ پہلے تو کبھی کبھی اماں جاتی تھیں، لیکن اب اماں روز ابا کی قبر پر جانے لگی اور روز وہاں سے پیسے لے آتی۔ انہی پیسوں سے ہمارا گزارا ہو جایا کرتا۔ اب تو اماں نے مجھے بھی کالج میں داخل کروا دیا تھا۔ میں نے پوچھا، اماں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو کہنے لگیں کہ اللہ دینے والا ہے، وہی دے گا، تو فکر نہ کر۔ میں اتنا سمجھدار نہیں تھا، اس لیے مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ بس میں اتنا جانتا تھا کہ اماں کو ابا کی قبر سے پیسے ملتے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا تھا کہ ابا تو مر گئے، پھر کون ہمارے گھر کے خرچے پورے کر رہا ہے، کون ہمیں پیسے دیتا تھا؟ میں بہت اچھے سے کالج میں پڑھ رہا تھا، آخر میری فیس کون دے رہا تھا؟ اماں سے جب بھی پوچھتا وہ بہانے بنا دیا کرتی اور ٹال مٹول کیا کرتی۔ میں بس دل میں سوچ کر رہ جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ اماں کسی دن خود ہی بتا دیں۔ کئی بار میں نے اماں کا پیچھا کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اماں کو معلوم ہو جاتا اور مجھے ڈانٹ کر بھگا دیتی۔ میں شرمندہ ہو کر واپس آ جاتا۔ انہی دنوں ایک اور عجیب و غریب واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہاں لڑکیاں بھی پڑھا کرتی۔ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ ایک لڑکی مجھے ہر وقت دیکھتی رہتی ہے، اس کی آنکھوں میں پسندیدگی جھلکتی ہے۔ میں اس کے دیکھنے سے بہت الجھن میں آ چکا تھا۔ کون ہے وہ اور کیوں ہر وقت دیکھتی رہتی ہے؟ مجھے بہت کوفت ہونے لگی تھی۔ میں نے کبھی کسی لڑکی سے بات نہیں کی تھی، اسی لیے میں اسے پوچھ بھی نہیں سکا کہ وہ کیوں گھورتی ہے مجھے۔ ایک دن چھٹی کے وقت میں نے دیکھا کہ اسے ایک بڑی گاڑی میں ڈرائیور لینے آیا ہے۔ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے گارڈز ہی گارڈز تھے۔ لگتا تھا وہ کسی بہت بڑے رئیس خاندان کی بیٹی تھی۔ وہ کافی امیر لڑکی تھی اور اس کے انداز و اطوار سے مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، لیکن میں نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ میں جانتا تھا اس کے اور میرے سٹیٹس میں زمین و آسمان کا فرق تھا، اسی لیے میں چپ چاپ سارا وقت اپنی پڑھائی میں لگا رہتا۔ لائق تو میں شروع ہی سے تھا، اس لیے جلد ہی سب کی نظروں میں آ گیا۔ وہ لڑکی بھی شاید اسی لیے متاثر ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا نام رانیہ تھا اور مجھے بھی وہ اچھی لگتی۔ میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے میری طرف سے غلط فہمی ہو۔ ایک طرف اس لڑکی کا مسئلہ اور دوسری طرف میری ماں۔ 3 سال ہو گئے تھے۔ اماں روزانہ ابا کی قبر پر جاتی اور پیسے لے آتے۔ ہم میں سے کسی کو بھی ساتھ نہیں لے کر جاتی۔
میں اگر ساتھ جانے کا بولتا تو منع کر دیتی۔ اب تو مجھے تجسس بھی ہونے لگا تھا اور تھوڑا تھوڑا شک بھی۔ میں اور میری بہنیں اکثر بیٹھ کر آپس میں یہ بات کیا کرتے تھے، آخر پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ابا تو مر گئے تھے۔ ایک میری بہن کہنے لگی، بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دشمنوں سے بچنے کی خاطر ابا نے موت کا ناٹک کیا ہو اور وہ زندہ ہوں اور وہی امی کو خرچے کے پیسے دے رہے ہوں۔ میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے مجھے بھی یہی خیال آیا تھا، لیکن میں نے خود ابا کو دفن ہوتے دیکھا تھا، اسی لیے یہ ممکن نہیں تھا، پیسے کہیں اور سے ہی آ رہے ہیں۔ ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ راز جان کر رہوں گا، آخر ابا کی قبر سے اماں کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں۔ اس لیے میں صبح صبح کالج میں جانے کے بجائے قبرستان چلا گیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ پیسے کون دیتا ہے اماں کو۔ 10 بجے تھے کہ میں نے ایک آدمی کو قبرستان آتے دیکھا۔ وہ میرے باپ کی قبر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں حیران ہوا کہ کون ہے یہ اور اس کا کیا تعلق ہے میری ماں سے۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری ماں مجھے آتی دکھائی دی۔ اس نے نقاب سے چہرہ چھپایا ہوا تھا اور وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑے دھیان سے چلتے ہوئے آ رہی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ میری ماں اس آدمی کے پاس جا کر کھڑی ہوگی۔ اس آدمی نے جیب سے کافی سارے پیسے نکالے اور میری ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میری ماں اس سے کافی دیر تک باتیں کرتی رہی، پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ میرے لیے یہ بڑے شرم کی بات تھی کہ میری ماں کسی غیر مرد سے چوری چھپے ملتی ہے اور اس سے پیسے لیتی ہے۔ میں نے کئی بار ماں کا پیچھا کیا، وہ ہمیشہ اس آدمی سے قبرستان میں ملا کرتی اور اسی سے پیسے لاتی۔ میرا سوچ سوچ کر دماغ خراب ہوتا جا رہا تھا کہ آخر میری ماں اور اس آدمی کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ ایک دن میں اماں کے سامنے پھٹ پڑا اور پوچھ ہی لیا کہ آخر اس آدمی کے ساتھ آپ کا کیا چکر چل رہا ہے۔ میری اس بات پر اماں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے؟ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا بھائی ہے، میرا چھوٹا بھائی شاویز خان۔ اماں کی بات میں نے یقین سے سنی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اماں تو خود کہتی تھی کہ میں اکلوتی ہوں، میرا کوئی بہن بھائی نہیں، تو آج سالوں بعد کون سا بھائی نکل آیا؟ یہی سوال اماں سے کیا تو وہ رونے لگی، اپنی کہانی بتانے لگی۔ میں ایک بہت ہی امیر گھر سے ہوں، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ میرے والد ایک جاگیردار ہیں، زمینیں اور جائیدادیں بے شمار تھی۔ ہماری حویلی بہت بڑی تھی اور میرے ابا گاؤں کے سرپنچ تھے۔ میں سب گھر والوں کی بہت لاڈلی تھی۔ میرا رشتہ بھی میرے بڑے بھائی نے اپنے دوست کے ساتھ طے کیا تھا، جو حیثیت میں ہم سے بھی زیادہ بڑا آدمی تھا۔ میں بھائی کے دوست کو پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ تمہارے بابا کو پسند کرتی تھی۔ وہ ہمارے ملازم کے بیٹے تھے، اس لیے میں کسی کو اپنی پسند کا بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھ پر روک ٹوک اور بہت سی پابندیاں تھیں۔ اس کے باوجود میں اور تمہارے ابو اکثر باغ میں ملتے، وہ بھی مجھے پسند کرتے، لیکن ہم دونوں جانتے تھے کہ کوئی بھی ہماری شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اسی لیے ہم نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری بارات جس دن آنی تھی اسی دن میں تمہارے ابو کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ کچھ کم عمری تھی اور کچھ محبت کا نشہ۔ مجھے ہمیشہ یہ دکھ رہا کہ میں نے کیوں ایسا کیا۔ ہمارے بھاگنے کے بعد میرے باپ اور بڑے بھائی مجھے ڈھونڈنے لگے رہے۔ سالوں گزر گئے مگر انہوں نے اپنی انا کی خاطر ہمارا پیچھا جاری رکھا۔ ہم شہر شہر بھٹکتے رہے، گھر بدلتے رہے تاکہ ان سے بچ سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابو نے میرا پیچھا چھوڑ دیا مگر بڑے بھائی نے نہیں چھوڑا۔ میری وجہ سے ان کی دوست کی بارات خالی واپس چلی گئی تھی اور ان کی بڑی سبکی ہوئی تھی۔ تمہارے ابا اس شہر میں آ کر جس جگہ کام کرنے لگے تھے وہاں ایک دن کسی نے انہیں دیکھ لیا اور میرے بڑے بھائی کو بتا دیا۔ انہوں نے تمہارے ابا کی جان لے لی۔ وہ میرا پتہ بھی پوچھتے رہے مگر تمہارے ابا نے ہمارا پتہ نہیں بتایا، اکیلے اپنی جان دے دی۔ تمہارے باپ کے مرنے کی خبر جب میرے چھوٹے بھائی کو ملی تو وہ مجھ سے ملنے آیا۔ وہ بہت اچھا اور نرم دل کا ہے، اسے سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے بہت پہلے ہی مجھے معاف کر دیا تھا۔ ہمارے حالات تمہارے باپ کے گزر جانے کے بعد بہت خراب ہو گئے تھے اور میں بہت پریشان تھی۔ ایسے وقت میں میرا چھوٹا بھائی میرے کام آیا۔ وہ روز مجھ سے ملنے آتا اور پیسے دے کر چلا جاتا۔ وہ گھر والوں سے چوری چھپے آتا تھا کیونکہ بڑے بھائی نے میری تلاش ختم نہیں کی تھی، اسی لیے ہم قبرستان میں ملتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میرے اسی بھائی نے تمہیں پڑھایا لکھایا، تمہارے اور باقی بچوں کے اسکول اور کالج کا خرچہ اٹھایا، اور تم آج بہن بھائی کے پاکیزہ رشتے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہو۔ یہ سب سن کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں واقعی میں کتنا غلط سوچ رہا تھا۔ میں نے امی سے معافی مانگی تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ انہوں نے مجھے چھوٹے ماموں سے ملوایا، وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ لیکن میری کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے اپنے بابا کا انتقام لینا تھا۔ میں اپنے باپ کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دے سکتا تھا۔
میں ان کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ان دنوں میں کالج میں بھی چپ چپ رہنے لگا تھا، ہر وقت یہی سوچا کرتا تھا کہ اپنے باپ کا بدلہ کیسے لوں۔ ایک دن رانیہ نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے جھڑک دیا۔ وہ بہت روتے ہوئے گئی تھی۔ مجھے دکھ ہوا تھا، لیکن میں اسے کسی قسم کی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ ایک دن چھٹی کے وقت میں باہر نکل رہا تھا جب ایک منظر دیکھا۔ رانیہ کو جو شخص لینے آیا تھا اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ وہی تھے میرے چھوٹے ماموں جو اماں سے قبرستان میں ملیا کرتے تھے۔ لیکن رانیہ ان کی کیا لگتی تھی، یہ سوال مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اگلے دن میں نے رانیہ سے پوچھا، کل تمہیں کون لینے آیا تھا؟ تم تو ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہو۔ وہ تو میرے بات کرنے پر ہی بہت خوش ہو گئی تھی، جیسے اسے لگا نہیں تھا کہ میں اسے خود سے بلاؤں گا۔ مجھے بتانے لگی، وہ میرے چھوٹے چاچو ہیں، بہت اچھے ہیں۔ کل ڈرائیور نہیں آیا، وہ چھٹی پر تھا، اسی لیے چاچو لینے آ گئے۔ میرے لیے یہ بات دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ میرے ماموں کی بیٹی تھی اور میں اس بات سے انجان تھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ دلاور خان۔ میرے ابو بہت بڑے جاگیردار ہیں۔ میں اس کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا تھا۔ وہ دلاور خان کی بیٹی تھی، میرے باپ کے قاتل کی بیٹی۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہوئی اور میں اسے چھوڑ کے جلدی سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس پل بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اسی وقت اس کے گھر جاؤں اور اپنے باپ کی جان کا بدلہ لے لوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دلاور خان سے ایسا انتقام لوں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں نے آہستہ آہستہ رانیہ سے دوستی بڑھانا شروع کر دی۔ وہ تو پہلے ہی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے اپنے پیار میں آخری حد تک لے آؤں اور پھر دلاور خان کو ایسی چوٹ دوں کہ وہ یاد کرتا رہے۔ میں اور رانیہ چھپ چھپ کر ملا کرتے۔ میں نے رانیہ کا ذکر اماں سے نہیں کیا۔ جیسے ہی میری اور رانیہ کی گریجویشن ہوئی، ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتا دے۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ ابھی وہ گھر والوں کو کچھ نہ بتائے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی گھر سے بھاگ جائے اور اس کا باپ کا سر ایک بار پھر جھک جائے۔ میں جانتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن اس نے میرے باپ کو مار کر دشمنی کا آغاز کیا تھا۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ اس کو پولیس کے حوالے کرتا، کیونکہ وہ بااثر آدمی تھا۔ چھوٹ جاتا۔ نہ ہی میں اس کے گھر میں گھس کر کوئی کارروائی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس صورت میں بھی کوئی فائدہ مجھے نہیں ہو رہا تھا۔ میں تو اسے جیتے جی مار دینا چاہتا تھا کہ وہ سارے زمانے کے سامنے رسوا ہو جائے۔ رانیہ بہت معصوم تھی۔ بہت جلد میں نے اسے شیشے میں اتار لیا۔ میں اس سے سچ مچ پیار کرتا تھا، لیکن میرے پیار پر انتقام حاوی تھا۔ وہ میرے ساتھ گھر سے بھاگنے پر راضی ہو گئی۔ میں نے اور رانیہ نے بھاگ کر شادی کر لی اور میں نے شادی کی تصویریں کھینچ کر اس کے باپ کو بھجوا دی۔ امی کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوئی اور ڈر بھی گئی۔ میں نے دلاور خان کو اپنا ایڈریس بھی بھجوا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ آئے اور دیکھے کہ کس نے اس کی عزت کو للکارا ہے۔ اگلے ہی دن دلاور خان ہمارے گھر آ گیا۔ وہ وہاں اپنی بیٹی کے بجائے میری ماں کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے رانیہ کے ساتھ آگے بڑھ کر کہا کہ یہ ہے تمہاری بیٹی جو میرے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ مجھے مارنے دوڑا، مگر رانیہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور صاف کہہ دیا کہ میں پھپھو کی طرح نہیں ہوں جو اپنے شوہر کے مرنے پر چپ رہوں۔ میں آپ کو عدالت میں گھسیٹ لوں گی۔ میں نے پولیس میں بھی بیان دے دیا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دلاور خان اپنی لاڈوں اور نازوں بھلی بیٹی کا ایسا رویہ دیکھ کر نیچے گر پڑا۔ اسے دل کا دورہ پڑا تھا۔ اس کے گارڈز اسے ہاسپٹل لے کر دوڑے تھے۔ میں نے رانیہ کو جانے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنے باپ سے تعلق رکھو گی تو مجھے چھوڑنا ہوگا۔ وہ بیچاری میری محبت کی خاطر مان گئی۔ دلاور خان اپنی بیٹی کے اس قدم سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں اسے یوں ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا تھا۔ قدرت نے اسے سزا دی تھی۔ میں کچھ عرصے سے اسے سزا دینا چاہتا تھا، اس لیے 2 سال کے بعد رانیہ کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے باپ سے چاہے تو مل سکتی ہے۔ میں نے اور میری امی نے انہیں معاف نہیں کیا تھا۔ انہوں نے امی کے حصے کی ساری جاگیر اور زمین ان کے حوالے کر کے معافی مانگی تھی، لیکن ان کی معافی میرے ابو کو تو واپس نہیں لا سکتی تھی نا۔ مانا کہ امی اور ابو نے غلط طریقے سے اپنی محبت کو پایا، مگر ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑنا کہاں کا شیوا ہے۔ میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا جس نے محض اپنی انا کی خاطر میری ماں کو بیوہ اور ہمیں یتیم کر دیا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔